बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल और मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। आज की अहम खबरों और तबसरों के साथ नाजरीन, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लियाकत हुसैन शाहीन ने जब से ओहदे का चार्ज संभाला है वो अदालती इस्लाहात में मसरूफ़ हैं। उनकी अदालती इस्लाहात का आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। जबकि बहुत सारा आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सेल्फी माफिया है जो आला शख्सियात के साथ फ़ोटो बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके लोगों पर यह तासर देने की कोशिश करते हैं कि उनका अहम और आला अहदों पर तैनात खुसूसन अदलिया की जजेस के साथ खसूसी तल्लुक है। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस हवाले से भी कुछ अहकाम जारी किए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर और वज़ीर ज़राअत व अमूर बनात सरदार मीर अकबर के खिलाफ सरदार कमर ज़मान साहब की इंतखाबी उज़रदारी पर फैसला मतवक़्क़ा था जो आज नहीं हो सका है और अब 22 तारीख को भी फैसला होगा। इस वाले से हम बात करेंगे। जबकि आज़ाद कश्मीर की महकमा पुलिस में ASI के असामियों पर तैनातियों के हवाले से बिम्बर से रखने वाले एक पुरस्रार तैनाती का इंकशाफ हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। जबकि कोटली में गुजर बरदरी की सियासत जो है वो मुतरक हो गई है। मजबूरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में बरदरी की सियासत में गुजर बरदरी का अचानक मुतरक होना बहुत मानी खेज है, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा एक खुफिया मीडिया सेल के ज़रिए कुछ सियासी शख्सियात की प्रोजेक्शन के हवाले से एक प्रोजेक्ट का इंकशाफ हुआ है जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मुबैना सरमायाकारी की भी इतलात हैं। जबकि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल कर रही है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो साली हैं उन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। इस हवाले से भी हमारे पास मालूमात हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जो सरगर्मियाँ हैं, जो इनकी इस्लाहात हैं, उसके हवाले से तफसीलात ये हैं कि जस्टिस लियाकत हुसैन शाहीन ने जब से अपने ओहदे का चार्ज संभाला है उन्होंने आज़ाद कश्मीर के तमाम बार एसोसिएशन का तो दौरा किया है, तमाम ज़ैली हेडक्वार्टर में गए हैं जहाँ उन्होंने बार एसोसिएशन से खिताब किया है और मकामी अदलिया से भी बातचीत की है और मशावरत की है। और मुजफ्फराबाद में उन्होंने कोशिश की है कि अभी तक जो है कि वो सबसे पहले हाई कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है, हाई कोर्ट की जो इंतज़ामिया है उसके अंदर इस्लाहात के ज़रिए बेहतरी लाएँ। तो इसी काविशों में आज उन्होंने हाई कोर्ट के मतहत जो हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान जनाब चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस के साथ तैनात जो रीडर्स हैं उनके दफातर में भी दौरा करके उन्हें वहाँ रिकॉर्ड मुलाजा किया है और मुलाजमीन की हाज़िरी भी चेक की है। और इतफाक़ से आज सारे मुलाजिम तकरीबन हाज़िर ही थे। तो हम चीफ जस्टिस ने एक एक दफ्तर में जाकर वहाँ पड़ी हुई ज़ेर इल्तवा फ़ाइलों की तफसीलात देखी है और हदायत की है जी कि जो रीडर्स ब्रांच में जो मुकदमात की जो तफसील है, जो तारीखें दे दी जाती हैं बिला जवाज़, ज़्यादातर केसों की जो है वो ज़्यादातर केसों की में फ़ैसले जो तारीखें जो हैं वो रीडर ब्रांच से दे दिए जाते हैं और ऊपर फाइल नहीं जाती। ऐसी बेशुमार शिकायत थी कि सैकड़ों केस जो है वो पड़े हुए नीचे और लोगों को जो है ना वो इंसाफ की राह में रुकावटें आए हैं और रीडर्स ब्रांच से जो है ना मैनेजमेंट के ज़रिए वकला तारीखें ले लेते हैं जिससे अदलिया का वकार जो है वो मजरू होता है। तो जनाब चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए हैं कि आइंदा रीडर ब्रांच में सिर्फ वो फाइलें ज़ेर इल्तवा होंगी जिनका रिकॉर्ड तकमील नहीं हुआ। रिकॉर्ड तकमील के बाद कोई फाइल कोई तारीख रीडर ब्रांच से नहीं दी जाएगी, बल्कि तमाम तारीखें और तमाम फाइलें मुतल्लिका जजेस साहिबान के पास जाएंगी और वो तारीख का तयन करेंगे। ये एक खुशाइंद कदम है, ये एक अच्छा कदम है जिससे ये अदालतों में ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं, एक माफिया है जो सिर्फ रीडर ब्रांच से तारीखें लेकर केसों को इल्तवा करता है, फिर इस वजह से अदलिया का जो वकार है वो मजरू होता है कि अदालत में सिर्फ तारीखें मिलती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो जनाब चीफ जस्टिस ने दुरुस्त तशखीस की है। उनकी तशखीस के नतीजे में अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो बहुत सारा रिलीफ मिल सकता है आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं। जनाब चीफ जस्टिस ने इसी मुआयना के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने महसूस किया है जी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ सेल्फी बनाकर उसे फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो इससे पहले भी उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की थी जी कि लोग जो है ना तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं। चूँकि वो नए तैनात हुए थे चीफ जस्टिस के अहदे पर और मुबारकबाद देने वालों का एक लामतराई सिलसिला था जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी, सियासी लोग भी और वकला की बड़ी तादाद भी आती थी और तस्वीरें बनाकर फिर वायरल कर देते थे और ये तासर देता था जी कि इन लोगों का जनाब चीफ जस्टिस के साथ कोई खुसूसी और ज़ाती तल्लक है। तो जनाब चीफ जस्टिस ने अब एक पॉलिसी जारी कर दी है जी कि आइंदा किसी भी तकरीर में जब चीफ जस्टिस साहब जाएंगे तो वहाँ सिर्फ एक ग्रुप फ़ोटो बनेगा जिसमें वकला होंगे
اور جو سول سوسائٹی ہے جو وہاں موجود جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا سب کا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بنے گا. اس کے علاوہ کوئی سیلفی نہیں بنے گی, اور تصویر بھی وہ جاری جو ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی جائے گی وہ میڈیا کے لیے وہ اس کی اشاعت ہوگی. سوشل میڈیا پر تصاویر جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور دیگر ججز کے ساتھ جاری کرنے کا جو ایک شوق ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کر دی گئی ہے. اگر اس پر بھی عمل درآمد ہو جاتا ہے اور جناب چیف جسٹس کی جو نیت ہے اور ان کا جو ارادہ ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہے, اور اس طرح بھی ایک اس مافیا کی حوصلہ شکنی ہوگی جو عدالت کے باہر ایک دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے جی کہ آپ نے ہمارے تعلقات ہیں, تو پھر اس وجہ سے عدالت کا وقار مجروح ہوتا ہے, عدالت کی رہپا متاثر ہوتی ہے, ججز کی جو ہے وہ پوزیشن عوام کے اندر جو ہے نا وہ بری طرح مجروح ہوتی ہے. عدلیہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جج جو ہے نا وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں, ججز کو عام عوامی مقامات پر جانے کی اجازت ہے, لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں شادی بیاہ کی تقریبات اور جنازوں اور فوتگیوں پر جو ہے نا وہ ججز اگر جاتے ہیں تو پھر ہر بندہ ان کے ارد گرد جمع ہو کر جاتا ہے, اور پھر وہاں جنازہ سے زیادہ توجہ تصویر بنانے پر ہوتی ہے. اور یہ سستی شہرت کے لیے جو لوگ اس طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے ججز کے لیے بھی, ججز کے کنڈکٹ کے لیے بھی. تو چیف جسٹس صاحب نے اس کے علاوہ آج ججز کے اپنے ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے دورے کے بعد جو ہے نا وہ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے جی کہ ان کا جو ارادہ ہے وہ بالکل عدالتی اصلاحات کا ہے. وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا ہے اور سب سے پہلے ہائی کورٹ میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے. ہائی کورٹ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے وہاں بہتری سے, وہاں اصلاحات آنے سے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ نیچے متحدہ عدلیہ پر بھی ہوگا. اور جو ہائی کورٹ کے اندر جو ایک تاثر ایسا پیدا ہوا ہے جی کہ مخصوص لوگ مخصوص جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب یہ طے کیا گیا ہے جی کہ ہائی کورٹ کے اندر تمام تعیناتیاں سینیارٹی کی بنیاد پر ہوں گی. جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں جس کا جہاں میرٹ بنتا ہے وہ اس میرٹ کے تحت وہاں اس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. اور یہ بھی ایک خوشائند کام ہے, خوشائند قدم ہے جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے. اور لیاقت حسین شاہین صاحب کے بارے میں ہم لوگوں کو شاید کوئی غلط فہمی تھی کہ یہ انتظامی طور پر اتنی آگے نہیں جا سکتے یا ان کا انتظامی کنٹرول نہیں ہے, تو ابھی تک انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اچھے جج ہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور ان کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ بھی ڈسپلن پسند آدمی ہیں, اور ڈسپلن کے معاملے پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور یہ بات جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ متحدہ عدلیہ کے اندر بھی بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور توقع کر رکھنی چاہیے کہ جناب چیف جسٹس کی جو نیت ہے, جو ان کے ارادے ہیں عوام کو, عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور ریلیف کے لیے, وہ عملی شکل اختیار کریں گے. اور اس سے جو سابق چیف جسٹس رائے صداقت حسین صاحب نے جس کام کی بنیاد رکھی تھی اس کو آگے بڑھانے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جناب لیاقت حسین شاہین صاحب کا جو طریقہ کار ہے وہ یقیناً درست سمت میں پیش قدمی کر رہے ہیں, اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ وکلاء کی جانب سے تعاون کیا جانا چاہیے. وکلاء جو ہیں وہ عدلیہ کا وقار اور عدلیہ کی عزت وقار کے ساتھ عدلیہ کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو بنانے اور اس کو بگاڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. وکلاء کو بھی تاریخیں لینے کے بجائے اب کیس کی تیاری کر کے عدالتوں میں آنا چاہیے, چاہے وہ متحدہ عدلیہ ہو یا ہائی کورٹ ہو. کچھ ججز حضرات نے یہ کام شروع کیا تھا جی کہ جو وکیل تیاری کر کے نہیں آتے تھے ان کی سرزنش کی جاتی تھی, اور اس کا بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور اس کو متحدہ عدلیہ تک جانا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وکیل جب کلائنٹ سے پیسے لے لیتا ہے, فیس لے لیتا ہے, تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدالت کے اندر تیاری کر کے آیا ہے اور کلائنٹ کی جو وکالت کا اس نے جو ذمہ لیا ہے وہ بطریقہ احسن پورا کرے. وکلاء کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو تاریخ لے لیتی ہے اور ٹال دیتی ہے. فیس لینے کے بعد جو وکلاء ہیں, معزز وکلاء کی جو دلچسپی ہے کیس کے ساتھ باقی نہیں رہتی, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. وکالت کا پیشہ جو ہے وہ انتہائی معزز پیشہ ہے اور یہ آزاد پیشہ ہے, اور یہ جو وکلاء حضرات ہیں یہ عدالت کے معاون ہوتے ہیں, ان کا کردار انتہائی اہمیت کا عمل ہے. اور جناب چیف جسٹس نے آج جو ہائی کورٹ میں انہوں نے دورہ کیا ہے اس میں انہوں نے 2 چیزیں ہدایت جاری کی ہے اپنے سارے ملازمین کو جی کہ وکلاء کی عزت احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے, اور جو سائل آتے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے ساتھ پیش آیا جائے. انہیں جب تک کوئی عدالت کو فیصلہ نہیں سنا دیتی, کسی جو کلائنٹ آتے ہیں تو انہیں مجرم نہ تسلیم کیا جائے, ان کی عزت وقار ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. اور یہ بھی ایک عدالت کی جانب سے یہ چیز محسوس کی گئی ہے. جناب چیف جسٹس نے انہیں شکایات بھی موصول ہوتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے خود بھی یہ مشاہدہ کیا ہے جی کہ شاید جو ہائی کورٹ کے ملازمین ہیں یا عدلیہ کے سے رکھنے والے دیگر جو لوگ ہیں ان کا کوئی لوگوں کے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہے. تو آج انہوں نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے جی کہ کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے, اور جو وکلاء ہیں ان کی عزت احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اور یہ مجموعی طور پر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے, یہ ہر لحاظ سے حوصلہ افزا ہیں.
اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس اپنی یہ جو سرگرمی ہے اسی طرح جاری رکھیں گے۔ سابق سینئر وزیر اور قائد حزب اختلاف سردار قمر زمان صاحب نے 2021 کے الیکشن میں کے حوالے سے جو ہے نا ایک انتخابی عذرداری دائر کر رکھی ہے سردار میر اکبر صاحب کے خلاف۔ اس کی باضابطہ سماعت جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل نے کی ہے اور یہ سماعت مکمل ہو گئی تھی اور اس پر آج فیصلہ سنایا جانا تھا۔ یہ فیصلہ باوجود نہیں ہو سکا ہے۔ اب یہ 22 تاریخ کو یہ فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اس انتخابی عذرداری کے حوالے سے جو ہے نا بہت دلچسپی دیکھی گئی ہے عام شہریوں میں۔ زیادہ سے زیادہ اس کیس میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا قمر زمان صاحب کی درخواست منظور کرتے ہوئے میر اکبر صاحب کو نائل قرار دیا جاتا ہے یا الیکشن کا لدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کروائے جاتے ہیں؟ ہر دو صورتوں میں حتمی فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے۔ الیکشن ٹریبونل جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی اور پھر ہائی کورٹ میں ریٹ کے ذریعے بھی اس کیس کے حوالے سے جو الیکشن ٹریبونل کا جو فیصلہ ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع موجود ہے۔ تو اس لیے اس کیس میں جو بھی فیصلہ آئے کوئی بڑا اپسیٹ متوقع نہیں ہے۔ تاہم موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں سردار قمر زمان صاحب کی جانب سے سردار میر اکبر صاحب پر سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ میر اکبر صاحب جو ہیں وہ شاید مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے سرگرم ہیں یا انہیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دعوت دی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس ان کے حلقہ انتخاب میں کوئی متبادل مضبوط امیدوار موجود نہیں ہے اور میر اکبر صاحب کا جھکاؤ بھی مسلم لیگ نون کی جانب ہے۔ تو چونکہ سیاست اس وقت ان دنوں میں بہت زیادہ سرگرم ہے، اس میں بہت گرمی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں کی دلچسپی سیاسی معاملات میں زیادہ ہو گئی اور اسی وجہ سے قمر زمان صاحب والے کیس میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اب 22 تاریخ کو الیکشن ٹریبونل کی جانب سے سنایا جانا ہے اور توقع رکھنی چاہیے کہ یہ قانون اور انصاف کے مطابق بہتر فیصلہ ہوگا۔ آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کی پیپلز پارٹی میں شمولیت اور ان کے ساتھ جو ممبران اسمبلی شامل ہوئے تھے جن میں علی شان سونی اور سردار احمد صغیر اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چودھری رفیق نیر صاحب شامل ہوئے تھے، تو اس حوالے سے جو ہے نا پیپلز پارٹی کو ایک بوسٹ اپ ملا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس شمولیت میں جو رفیق نیر صاحب کا شامل ہونا جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں یہ ایک بڑے سیاسی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر اس کا بہت مثبت اثرات مرتب ہونے ہیں اور مجموعی طور پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو گجر برادری ہے اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گجر برادری کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے گجروں کے اندر ایک تقسیم رہی ہے، برادری کی سطح پر یہ تقسیم رہی ہے۔ کچھ لوگ گجر برادری کے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے مہاجرین مقیم پاکستان۔ آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی میں گجر برادری کی اکثریت موجود ہے، جبکہ دیگر جماعتوں میں بھی گجر برادری کی دوسری اور تیسرے درجے کی قیادت موجود ہے۔ رفیق نیر صاحب جو ہیں وہ ضلع کوٹلی کی سیاست میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بس مجموعی طور پر اگر میرپور ڈوین میں دیکھا جائے تو رفیق نیر صاحب کا ایک حلقہ سر موجود ہے۔ ان کا واپس پیپلز پارٹی میں جانا جو ہے نا وہ اس لحاظ سے خوش آئندہ ہے کہ ان کا تعلق حلقہ انتخاب کھوئیرٹا سے ہے اور کھوئیرٹا میں شہید جمہوریت جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے وہ ایک خلا محسوس کیا جا رہا تھا اور گجر برادری کی تقسیم کی وجہ سے ان کے جو اس حلقے میں جو مخالف سیاسی لوگ ہیں ان کو فائدہ مل رہا تھا۔ گزشتہ الیکشن میں اس کا واضح طور پر اس کی جھلک نظر آئی تھی اور گجر برادری کی جو تقسیم ہے اس کا فائدہ ملا تھا تحریک انصاف کو۔ اب گجر برادری کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے کھوئیرٹا کے حلقہ انتخاب میں بالخصوص اور بسیط مجموعی ضلع کوٹلی کے اندر اور میرپور ڈویژن میں جو گجر برادری کا ووٹ بینک ہے اس کا جھکاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا ہے اور رفیق نیر صاحب نے کل ان کا استقبال ہوا ہے کوٹلی میں اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد جب وہ کوٹلی گئے ہیں تو وہ ایک پرجوش استقبال ہوا ہے جس میں مطلوب انقلابی صاحب کے فرزند جو ہیں وہ ولید انقلابی صاحب اور دیگر تمام جو پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اور پرجوش استقبال کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ رفیق نیر صاحب کے آنے سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کا ایک بہت عوامی سطح پر جو ہے نا ایک طاقت کے طور پر ابھری ہے پیپلز پارٹی اور آئندہ انتخاب میں پیپلز پارٹی کوٹلی کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اپسیٹ کر سکتی ہے رفیق نیر صاحب کی وجہ سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھوئیرٹا کا حلقہ سے پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہوگا۔ رفیق نیر صاحب نے اپنے جو استقبالیہ خطاب ہے اس میں بتا دیا جی کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو اسپیکر کارنسل اسمبلی ہیں اور گجر برادری کا انہیں غیر اعلانیہ طور پر سربراہ کہا جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر، وہ جو فیصلہ کریں گے رفیق نیر صاحب کو قبول ہوگا تو یہ میرے خیال میں یہ ایک خوشائند بات ہے چونکہ لطیف اکبر صاحب اور رفیق نیر صاحب کے مابین اختلاف کی وجہ سے رفیق نیر صاحب جو ہیں وہ پارٹی تبدیل کرتے رہے ہیں۔ اب رفیق نیر صاحب کو جو لطیف اکبر صاحب کی عبایت ملنے کے بعد جو ہے نا کھوئیرٹا کے حلقے میں آپ گجر برادری جس بھی جماعت میں ہو اور زیادہ امکان یہی ہے کہ گجر برادری پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی رہے گی اور یہ سیٹ جو ہے نا وہ گجر برادری بآسانی جیت سکتی ہے اور اس کا کریڈٹ جناب لطیف اکبر صاحب کو جائے گا جو گجر برادری کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔
کوٹلی کی سیاست میں اس بڑی سرگرمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت سارے حلقوں میں تشویش بھی پائی جاتی ہے. جو مخالفین ہیں جو کوٹلی کے اندر مجموعی طور پر راجپوت برادری اور ادر دین راجپوت ورسز جو ہے نا وہ مقابلہ ہوتا ہے. کسی جگہ جاٹ برادری اور کسی جگہ گجر برادری ہے. کوٹلی شہر کے اندر بھی جو ہے نا اب ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے. اور جو رفیق نیر صاحب ہیں یہ بنیادی سیاسی کارکن ہیں. یہ 1987 کی جو بلدیاتی الیکشن ہے اس بلدیاتی الیکشن کے دوران جو ہے ان کے 2 کزن جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے, شمیم اور کریم. ان کی وجہ سے ان کو سیاست میں نمایاں ہونے کا موقع ملا. پھر ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب وہ وزیر اعظم بنی تھی تو ان کو وہ عمرے پر ساتھ لے گئی تھی اور انہیں ٹکٹ بھی 1990 میں مل گیا تھا بآسانی. یہ جیت بھی گئے تھے. اسمبلی توڑے جانے کے بعد پھر یہ 91 کا الیکشن نہیں جیت سکے, لیکن اس کے بعد 96 میں یہ وزیر بنے, منتخب ہو کر وزیر صحت رہے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں. محکمہ صحت کے اندر ان کے کارناموں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں جو سیاسی شخصیات ہیں انہیں اپنی سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے اور اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے میڈیا کی ضرورت رہتی ہے. اور جو بہت کم لوگ سیاسی طور پر ایسے ہیں جو میڈیا کے بغیر بڑے قد کاٹ تک پہنچے ہیں. میڈیا مینجمنٹ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی سیاستدانوں کی ایک مجبوری اور ایک ضرورت رہی ہے. اسی والے سے ایک خفیہ میڈیا سیل قائم کرنے کا انکشاف ہوا ہے. مبینہ طور پر بتایا گیا جی کہ اسلام آباد میں ایک میڈیا سیل خفیہ قائم کیا جا رہا ہے یا قائم ہو چکا ہے, جس کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے بھی مبینہ طور پر سرمایہ کاری کی ہے. اور میڈیا مینجمنٹ کے لیے ان لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو حکومت آزاد کشمیر کا میڈیا بھی مینیج کر رہی ہیں. اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قدور شخصیات ہیں انہیں بھی اس میڈیا سیل کے ذریعے پروجیکٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے ابھی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے پوری طرح نہیں آ سکی ہیں. تاہم صحافیوں کی, اخباروں کی جو اخباری مالکان کی نمائندہ تنظیم ہے AKNS کی جانب سے ایک پریس ریلیز کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے کہ AKNS کا اس میڈیا سیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وضاحت نے ایک مشکوک صورتحال کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جی کہ واقعتاً اس طرح کا کوئی میڈیا سیل موجود ہے جس کا AKNS کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. AKNS کے جو صدر ہیں ان پر اس طرح کے الزام عائد کیے گئے تھے کہ شاید وہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے, موجودہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں اور میڈیا مینجمنٹ کے لیے وہ لوگ جو ہے نا ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو اس حکومت کے ساتھ پہلے سے ملے ہوئے ہیں یا حکومت سے مفادات حاصل کر رہے ہیں. وہ اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ہے نا وہ میڈیا مینیج کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی میڈیا مینجمنٹ کریں گے. مخصوص لوگوں کو اس میڈیا سیل کے ذریعے پروجیکٹ کیا جائے گا. ان کا جو کردار ہے اور ان کا سیاسی قد کاٹ جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. اس حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی واضح طور پر ابھی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی. تاہم ابھی جو AKNS نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس نے اس صورتحال کو بالکل واضح کر دیا ہے جی کہ یہ کوئی ایسا میڈیا سیل زیر کار ہے اور اس پر فنڈنگ کون کرے گا, سرمایہ کاری کون کرے گا. حکومت آزاد کشمیر نے اب تک کتنی سرمایہ کاری کی ہے اور کوئی اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے مقام پر کوئی دفتر بھی بنایا جا رہا ہے یا بنایا جا چکا ہے جس میں اس طرح کے لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو کنٹینٹ جو مواد تخلیق کریں گے اور اس مواد کو سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کیا جائے گا. یہ آئندہ آنے والے الیکشن کی پیشگی منصوبہ بندی ہے اور یہ میرے خیال میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی شخصیات کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انتخابی منشور اور اپنی سیاسی جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا میڈیا سیل قائم کریں اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز, اپنا منشور اور اپنا پروگرام جو ہے وہ پہنچانے کے لیے آزاد ہیں سب لوگ. سوشل میڈیا پر ہی ایک کل سے ایک خبر وائرل کروائی گئی ہے جی کہ جناب وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کی جو ایک سالی صاحبہ ہیں وہ ملازمت سے برطرف کی گئی ہیں. یہ جس انداز میں یہ خبر وائرل کی گئی اور وزیر جو ہائر ایجوکیشن ہیں ملک ظفر صاحب ان کی زبانی ایک سوال ان کو فیڈ کیا گیا, ان سے پوچھا گیا اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا جی کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سالی تھی ان کو بھی نہیں رعایت دی گئی اور شاید ان کو ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم کی جو سالی صاحبہ ہیں وہ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھیں اور انہوں نے نہ تو چھٹی لی ہوئی تھی اور نہ ہی بیرون ملک جانے کے لیے NOC لیا ہوا تھا. اور جب حکومت آزاد کشمیر نے وزیر اعظم صاحب نے دیگر جو ملازمین تھے جو چھٹیاں لے کر باہر گئے ہوئے تھے یا بیرون ملک جانے کے لیے چھٹی اپلائی کر رہے تھے تو انہوں نے نہ تو چھٹی کسی کی منظور کی نہ NOC جاری کیا ہے. یہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے روکا ہوا ہے معاملہ اور یہ اسی معاملات میں جو ہے ان کو پتہ چلا جی کہ ان کی سالی صاحبہ بھی متاثرین میں شامل ہے. تو سالی صاحبہ کو انہوں نے 2 سال تک بچائے رکھا. 2 سال تک یہ فائل ان کے پاس زیر کار رہی ہے. 2 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ جو بیرون ملک لوگ گئے ہوئے ہیں جنہوں نے NOC نہیں لیا, جنہوں نے چھٹی نہیں لی, ان کو اب کوئی مزید رعایت نہیں دی جا سکتی اور ان کو
قواعد جو ہے ان کو نوٹس جاری کیے گئے اور نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کو دیگر لوگوں کی طرح ملازمت سے سبکدوش کیا گیا ہے. یہ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کی اور نام نہاد میرٹ کا جو دعویٰ ہے اس کو اپنے اوپر لانے کی ایک ناکام کوشش ہے, جس کا لوگوں نے کوئی اچھا پیغام نہیں لیا ہے. اس کا فائدہ نہیں ہوا حکومت کو. اس کا زیادہ تر وزیر اعظم صاحب کو اس کا جو ان کا مسٹر میرٹ ہونے کا دعویٰ ہے اس کی نفی ہوئی ہے. یہ سستی شہرت ہے. اس طرح جو سیاسی قد کاٹ ہے اور نکنامی حاصل نہیں کی جا سکتی. اور اگر آپ نے واقعتاً یہ اپنی شادی کو 2 سال تک ملازمت پر باہر رکھا ہے تو پہلے اس کا جواب دیں کہ 2 سال تک ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, اور آج تک کتنے ملازمین کو آپ نے برطرف کیا ہے, بیرون ملک گئے ہوئے ملازمین کو این او سی جاری نہیں کیے ہیں. یہ تفصیلات سامنے آنی چاہیے. صرف اتنی سی بات جو ہے نا, یہ کہ درفطری چھوڑ کر ایک شرلی چھوڑ کر جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جناب وزیر اعظم. اور نہ ہی جو ہمارے پولے وزیر ہائر ایجوکیشن ہیں انہوں نے اس طرح کس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرے خیال میں تو یہ غیر مناسب بات تھی کہ وزیر ہائر ایجوکیشن کو اگر یہ معاملہ تھا بھی کوئی تو اس کو میڈیا کی نظر نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو بہتر انداز میں ریکارڈ کی روشنی میں یہ بتاتے تھے کہ یہ خاتون جو ہیں اتنے عرصے سے غیر حاضر تھی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی سالی ہیں تو ہم نے ان کو نوکری سے برطرف کیا. 2 سال تک آپ نے کیوں برطرف نہیں کیا؟ 2 سال تک آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ بتانے کی ضرورت تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.